प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। आपको लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या बहुत बड़ी बड़ी कंटेंट क्रिएटर्स को आप देखते हैं तो आप समझते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, हालांकि ऐसे होता नहीं है। हम सब भी आप लोगों की तरह आम इंसान हैं। जिस तरह आप लोगों के घरों में, आप लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, सेम वही चीज़ें हमें भी फेस करनी पड़ रही होती हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स अपने इन हालात को कंटेंट बनाकर मीडिया पर दिखाना शुरू कर देते हैं, व्यूज़ लेना शुरू कर देते हैं और अपने हालात को ही कंटेंट बनाकर पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मेरे जैसे भी होते हैं जो अपनी इन चीज़ों को अपने घर तक रखते हैं, क्योंकि ना तो हमारे अंदर पैसा कमाने का लालच होता है और हमें पता होता है कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, हमारी लिमिट्स क्या हैं, और हमें अपनी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ना आज से 4 साल पहले यूट्यूब पर काम शुरू किया था। मुझे पता है कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स इस बात को जानते हैं, लेकिन क्योंकि हर वीडियो के साथ कुछ नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं तो उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मैंने आज से 4 साल पहले यूट्यूब पर काम शुरू किया था, और जब मैंने यूट्यूब पर काम शुरू किया था ना, तो मैंने प्रॉपर अपने हस्बैंड से इस चीज़ की इजाज़त ली थी और मुझे ये बताने में कोई आर महसूस नहीं होती है। हाँ ठीक है, मैं मॉडर्न दौर की औरत हूँ, हाँ ठीक है कि मेरे ख़यालात बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं हर काम करने से पहले अपने हस्बैंड की इजाज़त लेती हूँ। सो जब मैंने यूट्यूब पर काम शुरू किया तब भी मैंने पहले अपने हस्बैंड की इजाज़त ली थी, उनसे बात की थी, और उन्हें पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन्होंने मुझे इस काम की इजाज़त भी दी। मेरा ख़्याल है हर औरत को, हर शादीशुदा औरत को कोई भी काम करने से पहले अपने हस्बैंड से बात ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी बातों के लिए नहीं भी मानते, तो एक तरीका होता है कन्विंस करने का। तो हर औरत को आहिस्ता आहिस्ता अपने हस्बैंड को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने एकदम से बात की और मेरे हस्बैंड मान गए? वो नहीं मानते थे। लेकिन इस बात को लेकर हमारे दरमियान में झगड़ा नहीं होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग वॉक पर जाते थे, तो हर रोज़ मैं उनसे कुछ ना कुछ इस बारे में बात करती रहती थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मीडिया पर आऊँ, मैं काम करूँ, व्लॉग्स बनाऊँ। तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम काम क्यों करना चाहती हो? तो मैंने उनको कन्विंस किया आहिस्ता आहिस्ता कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहती। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे जाने पहचाने, लोगों को पता हो कि मेरा एक नाम है, मैं भी कोई इंसान हूँ। मैंने उन्हें आहिस्ता 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 कन्विंस किया। आप लोग यकीन करें, हम लोग रात को वॉक पर जाया करते थे, और ये नहीं कि मैं हर रोज़ यही बात करती थी, हर दूसरे तीसरे दिन मैं इस तरह की कोई ना कोई बात करती थी। दरमियान में बहुत सारे दिन ऐसे भी आए जब वो इरिटेट हो जाते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन्हें कन्विंस किया और वो कन्विंस हो गए और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद आपको ये लगता होगा कि मैं बहुत ही कोई आज़ाद औरत हूँ और हर काम मैं आज़ादी से करती फिर रही हूँ, मैं ना अपने शौहर से पूछती हूँ ना उन्हें कुछ बताती हूँ। ऐसा नहीं होता। आपको ऐसा लग रहा होता है, लेकिन असल में ऐसे नहीं होता। मैं जब तक हर काम में अपने हस्बैंड से मशवरा ना लूँ, अपने हस्बैंड की इजाज़त ना लूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उस काम को करने का। और मेरा ख़्याल है ये कोई गलत बात नहीं है। हर वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होते हैं, वो इसी तरह एक दूसरे से मशवरा करके ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। खैर जनाब, यूट्यूब पर काम करने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली, उन्होंने मुझे अलाउ किया और मैंने यूट्यूब पर काम शुरू कर दिया। जब मैंने यूट्यूब पर काम शुरू किया तो 4 से 5 महीने लगे मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने में, और उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे घर में डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हुई। अब वो डिस्टर्बेंस थी किस तरह की थी, थोड़ा सा ये मैं आपको बताती हूँ। शुरू में तो ये हुआ कि जैसे ही 5 से 6 महीने गुजरे ना, तो मेरे और मेरे हस्बैंड की छोटी छोटी सी बात पर बहस हो जाया करती थी। मतलब अब छोटी से छोटी बात मैं आपको बताऊँ, फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे घर की एक टैप ख़राब हो गई है, एक टूंटी ख़राब हो गई है, तो उस टूंटी के ऊपर भी हमारी बहस शुरू हो जाती थी। ये मैं आपको मिनिमम छोटी से छोटी बात बता रही हूँ, तो बड़ी बातों को तो आप छोड़ ही दें। फ़र्ज़ करें मेरा बेटा या मेरी बेटी में से कोई बीमार हो गया है, उस बात पर हमारी बहस शुरू हो जाती थी। फ़र्ज़ करें कि चाय बनानी है और चाय की पत्ती उस वक्त अवेलेबल नहीं है, इस बात पर हमारी बहस शुरू हो जाती थी। जबकि इससे पहले तक ये बातें मेरे घर में थी ही नहीं। ये मैं बिल्कुल आपको अपनी ज़िंदगी का सच बता रही हूँ।
آج سے پہلے میں نے یہ نہیں بتایا، لیکن آج کا میرا ٹاپک اس طرح سے تھا کہ مجھے یہ سب باتیں آپ کو بتانا پڑ رہی ہیں۔ اور آہستہ آہستہ اس بحث کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بحث آہستہ آہستہ بڑھ کر لڑائی میں کنورٹ ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائیاں رہنے لگ گئیں۔ ہم دونوں کے درمیان میں فاصلہ اتنا آ گیا کہ ہم دونوں رہتے ایک ہی گھر میں تھے، لیکن بس کام کی بات کرتے تھے، ادروائز ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے واک پر جانا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے جو ہمارے جو پرابلمز ہوتے تھے جو ہم ڈسکس کرتے تھے وہ ڈسکس کرنے چھوڑ دیے۔ ہم ہوتے ساتھ تھے لیکن ہمارے مائنڈز، ہماری سولز ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں۔ اور میں تو خود اپنے آپ پر حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک اگر میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان میں، جو کہ ایک بہت عام سی بات ہے، ہر ہسبینڈ وائف کے درمیان میں کسی نہ کسی بات کو لے کر اختلاف تو ہوتا ہی ہے، تو میں اتنی حیران ہوتی تھی کہ پہلے بھی اگر ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف ہوتا تھا نا تو ہم بحث نہیں کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم چپ ہو جاتے تھے، اور اس وقت ہم لوگ مطلب چپ کر جاتے تھے، اور پھر صبح میں ہم لوگ واپس پھر سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ لیکن اس بار سچویشن کچھ ڈفرینٹ تھی۔ ہم لوگ پہلے بحث کرتے تھے، بحث کرنے کے بعد ہم خوب لڑائی کرتے تھے، لڑائی کرنے کے بعد ہمیں کئی دن ہو جاتے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں تھے، اور پہلے یہ نہ بولنے کا سلسلہ 2 دن رہا، پھر 3 دن، پھر 4 دن، پھر 5 دن، پھر یہ سلسلہ اتنا بڑھتا گیا کہ اتنے دن ہو جاتے تھے اور ہم ایک دوسرے سے بولتے تک نہیں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ایک دن اپنی امی سے یہ ساری باتیں ڈسکس کی نا، تو میری امی وہ واحد خاتون تھیں جو مجھے کہا کرتی تھیں کہ یوٹیوب چھوڑ دو، یوٹیوب پر مت آؤ، مت اپنا گھر دکھاؤ، مت اپنی چیزیں دکھاؤ۔ حالانکہ جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، ایون ابھی بھی جو لوگ میرے ساتھ ہیں انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ میں بہت لمٹ میں رہ کر اپنا کام کرتی ہوں۔ میرے بچوں کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، میرے ہسبینڈ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ میں بہت ساری چیزیں جو میں خریدتی ہوں، جو ڈیلی روٹین میں میرے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی بھی نہیں ہوں، اسی لیے کیونکہ پریویسلی میرے ساتھ ایک ایسا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو اب میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی ہوں۔ اس وقت بھی میں بہت لمٹ میں رہ کر اپنا کام کرتی تھی۔ جب میں نے اس وقت نیا اپنا کام شروع کیا تھا نا، تو لوگ کامنٹس میں آ کر مجھے بہت زیادہ لکھتے تھے کہ آپ بہت شو آف کرتی ہیں، اتنا بڑا تمہارا گھر ہے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگی ہو۔ ابھی بھی آپ میری پرانی ویڈیوز پر جائیں، وہاں یہ کامنٹس ایز اٹ از پڑے ہوئے ہیں، میں نے آج تک ڈیلیٹ نہیں کیے ہیں۔ تو میں اس وقت لوگوں کو نا، میں بے وقوف تھی، میں لوگوں کو سمجھایا کرتی تھی کہ دیکھیں میں شو آف نہیں کر رہی ہوں۔ لوگوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ بھائی یہی میرا گھر ہے، میرا یہی سیٹ اپ ہے، ہم اسی طرح سے رہتے ہیں، میرا یہی لائف سٹائل ہے، تو میں نے یہی کچھ دکھانا ہے نا۔ میں کس طرح آپ لوگوں کے حالات میں آ کر اپنے ولاگز بناؤں؟ میرا یہی گھر ہے، میرے یہی برتن ہیں، میرا یہی سب کچھ ہے، میرا یہی کچن ہے، میں نے یہی سب کچھ دکھانا ہے نا۔ میں لوگوں کو یہ سمجھا نہیں پا رہی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ میں شو آف کر رہی ہوں۔ میں نے جب اس وقت اپنی یوٹیوب فیملی بنائی نا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ سب لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، سب لوگ میری فیملی ہیں، سب لوگ کیونکہ اس وقت ویوز بھی بہت اچھے آتے تھے، تو مجھے لگتا تھا شاید سب لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے مجھے اتنے ویوز آتے ہیں۔ لیکن میں غلط تھی، کیونکہ سب لوگ پیار کرنے والے نہیں ہوتے۔ جتنے بھی میرے سبسکرائبرز اور ویورز آج کی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگ پلیز اس بات کو اپنے دل پر مت لیجیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں صرف ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو صرف محض اس لیے میرا ولاگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ تاکہ ہم اس کو جج کر سکیں، تاکہ ہم اس سے حسد کر سکیں، تاکہ ہم اس سے نفرت کر سکیں۔ آج مجھے ان ساری باتوں کا احساس ہوتا ہے، بلکہ احساس تو مجھے کافی عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اب اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنا کام کرتی ہوں۔ بہت سارے لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ میں نے نیا کیا خریدا ہے، بہت سارے لوگ یہ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ آج میں نے کون سے کپڑے خریدے ہیں، بہت سارے لوگ گندے کامنٹس کرنے کے لیے آتے تھے۔ مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس میں وہ اپنی کتنی نفرت لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ کی زندگیوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اصل میں نا آستینوں میں چھپے ہوئے سانپ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے منہ پر بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر ویل وشر آپ کا کوئی نہیں ہے، لیکن اصل میں یہی
آپ سے سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں، آپ سے سب سے زیادہ جلن کرتے ہیں، اور اصل میں انہی لوگوں کی وہ حسد بھری نظریں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو لگ رہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگ ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑائیں۔ میں کہتی ہوں کہ میرے آس پاس ہی اتنے ہزاروں لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے میرے اپنے رشتہ داروں میں ہوں۔ اب یہاں پر کیونکہ میرے ولاگز میرے رشتہ دار بھی دیکھتے ہیں تو پلیز آپ لوگ آفینسو نہ ہو جائیں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ بہت سارے لوگ میرے اپنے رشتہ داروں میں ہوں گے، بہت سارے لوگ میرے دوستوں میں ہوں گے، ایسے لوگ جو میرے منہ پر میرے ویل وشر بنے ہوئے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے میرے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ کمر میں وہ لوگ چھرا گھونپ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے آس پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ڈیلی آپ کے گھر آتے ہوں گے، آپ کے منہ پر بڑا اچھے بنتے ہوں گے، لگتا ہے کہ ان سے زیادہ بڑھ کر خیر خواہ آپ کا کوئی نہیں ہے، لیکن اصل میں انہی کی حسد اور جلن بھری نظریں چپکے چپکے آپ کا گھر تباہ کر رہی ہیں۔ پلیز ایسے لوگوں سے الرٹ رہیں۔ میری امی اس وقت مجھے کہا کرتی تھیں جب میرے گھر میں یہ سارے پرابلمس شروع ہوئے نا، شی واز دا اونلی ون، مجھے کہا کرتی تھیں کہ ولاگس کرنے چھوڑ دو، مت اپنا گھر میڈیا پر لے کر آؤ۔ میں امی کو کہتی تھی، میں لٹرلی آج تک بھی اپنی امی کو کہتی ہوں کہ آپ بہت آرتھوڈاکس ہیں، آپ بہت اولڈ اسکول آف تھاٹس ہیں، آپ کی سوچیں بہت پرانی ہیں۔ میں اس وقت نا اصل میں نا تھوڑا گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے۔ میری امی اور میرے ابو دونوں ڈیفرنٹ نظریات کے ساتھ میں نے بچپن سے لے کر اب تک دیکھے ہیں۔ میرے ابو نظر، حسد، جلن، اس طرح کی کسی بات پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ابو نے نا ہمیشہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا ہے تاکہ ہم اس طرح کے وہموں میں نہ پڑیں۔ لیکن میری امی شروع سے ہی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنی زندگی میں اور اپنی امی کو دیکھا، تو امی کو نظر بد کا لے کر بہت زیادہ وہم ہوتا تھا۔ جلن، حسد، یہ سب چیزوں کو امی بہت زیادہ مانتی تھی، اور امی مجھے بتاتی تھیں کہ امی نے خود بھی اپنی لائف میں ان چیزوں کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں نا، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، یا ایون ہمارے رشتہ داروں میں سے جو ہمارے بڑے ہیں، وہ بہت ساری باتیں ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم اپنی پتہ نہیں کس زوم میں ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ لوگ بہت پرانے ہو گئے ہیں، یہ لوگ پرانے دور سے ہیں تو ان کی سوچیں اب تک ویسی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ مرد اور عورت کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ میرے ابو ایون اب تک بھی یہ نظر، حسد، چلن، اس بات پر کوئی ٹرسٹ، کوئی بلیو نہیں کرتے، کیونکہ مردوں کے ایکسپیرینسز کسی اور طرح سے ہوتے ہیں اور عورتوں کے ایکسپیرینسز کسی اور طرح سے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے تھوڑا سا یہاں پر پاز لے لیا ہے کیونکہ مجھے ابھی بھی وہ ٹائم یاد آتا ہے نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے گھر کا ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا، 24 گھنٹے میرے اور میرے ہسبینڈ کے لڑائی جھگڑے، میرے بچے اتنے زیادہ تنگ رہنے لگ گئے تھے اس وقت۔ تو ابھی آپ آج سے 4 سال پیچھے لگا لینا تو بچے بھی ظاہر ہے 4 سال چھوٹے ہو گئے، وہ اتنے میچور بھی نہیں تھے، گھر کے ماحول سے تنگ رہنے لگ گئے تھے۔ میرے بچے وہ بچے تھے جو گھر سے باہر جانا ہی پسند نہیں کرتے تھے، انہیں گھر میں اتنا کمفرٹ، اتنی خوشی، اتنا پیس حاصل تھا ماشاءاللہ الحمدللہ کہ وہ کہیں باہر جاتے ہی نہیں تھے۔ درمیان میں پھر یہ ہونے لگا کہ بچے بہانہ ڈھونڈنے لگے کسی طرح باہر جانے کا، کہ فلاں فرینڈ کے گھر جانا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، اور مجھے اور میرے ہسبینڈ کو کچھ نہیں سوچتا تھا، ہم بس لگے ہوئے ہیں اپنی مستی میں، اپنے لڑائی جھگڑوں میں، کوئی احساس نہیں تھا کہ ہم دونوں کے رویوں کی وجہ سے گھر کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی تمام پیریڈ میں ہوا جب میں ولاگنگ کر رہی تھی، جب بس اب میں کیا بولوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہاں، یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت میں نمازیں وغیرہ کوئی اتنی ریگولر نہیں پڑھتی تھی۔ کبھی ہوا کوئی ایک نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، کوئی وظائف، کوئی اذکار، میں کچھ نہیں کرتی تھی۔ میری لائف میں جو میجر چینج ہے وہ تب آیا تھا جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سورہ رحمان والی ویڈیو شیئر کی تھی، اور یہ میں بہت بار آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ تب سے، اور سورہ رحمان والی ویڈیو بھی جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی نا، تب بھی میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان میں اس دن بھی بہت بری لڑائی ہوئی تھی، بہت بری۔ اسی لیے جب میں نے وہ سورہ رحمان والی ویڈیو بنائی تھی نا، وہ میرے دل کی آواز تھی۔ بس اس کے بعد سے میں نے پراپر سب کچھ کرنا شروع کیا۔ میں وظائف میں نے کرنے شروع کر دیے، میں نے اذکار کرنے شروع کر دیے، صبح شام کے اذکار کرنے شروع کر دیے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، نماز کی پابندی کرنی شروع کر دی، اور سب سے بڑھ کر جو نظر بد کی دعائیں ہوتی ہیں نا، میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی، کیونکہ مجھے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ میرے گھر میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، یا تو بیوی بد سلیقہ ہو،
کھانا وقت پر نہ بناتی ہو، گھر گندا رکھتی ہو، اور شوہر کی طرف سے کیا شکایتیں ہوتی ہیں کہ شوہر فائنینشلی خیال نہیں رکھتا، پیسے سے تنگ کرتا ہے، کسی چیز سے تنگ کرتا ہے بیوی بچوں کو. تو ہمارے درمیان میں تو اس قسم کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. میں اپنے کام پراپر اچھے طریقے سے کرتی تھی، وہ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے پوری کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ نا نظر بد کو اہمیت نہیں دیتے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بکواس ہے. ہم اتنے جدید ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا چھوڑ ہی دیا. لیکن یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ اچھا نہیں لگتا کہ اب کیا ہر بات کھول کھول کر میڈیا پر بتائی جائے. خیر، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ پھر جب میں نے سورہ رحمان والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اور سورہ رحمان والی ویڈیو شیئر کرنے سے تقریباً کوئی 10-15 دن پہلے ہی میں اپنی زندگی کے اندر چینجز لے کر آئی. وہ سب سے پہلا چینج تو یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نماز کو لے کر بہت زیادہ ڈسپلن شروع کیا، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز تو بس ہم نے، کیونکہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہوئی ہے تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. 5 وقت ہم نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہی دینی ہے. ہاں بالکل دینی ہے، کیونکہ ایک چیز فرض ہے. لیکن نماز سے ہمارے گھر میں جو چینجز آتے ہیں نا، اس کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں. اب میری امی نے جب مجھے منع کیا کہ مت دکھایا کرو اپنا گھر، مت دکھایا کرو اپنی چیزیں، تو میں اور زیادہ لمیٹڈ ہو گئی تھی اپنے کام میں. میرے گھر میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی تھیں، لیکن میں وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آتی تھی، میں نہیں دکھاتی تھی. ابھی بھی آپ لوگ دیکھیں کہ کیا میں آپ لوگوں کے سامنے خوبصورت اور حسین کپڑوں میں آتی ہوں؟ نہیں آتی ہوں. بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو نہیں دکھاتی ہوں. میرے بھائی کی شادی ہوئی، میں نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو نہ دکھائی ہیں نہ بتائی ہیں، کیونکہ میرے بھائی بھابھی کا بھی نیا نیا رشتہ شروع ہوا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی بری نظر ان کو لگے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ لوگ پلیز میری باتوں کا برا مت منائیے گا. میں بھی آپ کی طرح ایک عورت ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، میں بھی آپ کی طرح سوچتی ہوں. آپ لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھیں. میں تو کہتی ہوں جتنی بھی آج بیویاں میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں، کچھ کے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، کچھ کے بہت اچھے ہوں گے. جن کے حالات اچھے ہیں نا، ذرا یہ اچھے حالات آپ اپنے ہی رشتہ داروں میں بتانا شروع کر دیں، اپنی ہی فرینڈس کو بتانا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کس طرح آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. یہ میری آزمائی ہوئی چیزیں ہیں. اپنے بچوں کی ترقیوں کے بارے میں ذرا اپنے ہی رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو بتانا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کے بچے جہاں آسمان اوپر کی طرف جا رہے ہوں گے نا، ایک دم سے اللہ معاف کرے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. اپنی چیزیں کبھی کسی کو مت بتائیں. میری امی مجھے یہ ساری باتیں سمجھاتی تھیں، بتاتی تھیں، لیکن میں ان پر کان نہیں دھرتی تھی، میں نہیں سنتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے خود ایکسپیرینس کرنا شروع کیا، تب مجھے ان ساری باتوں کی عقل آئی. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. بعض اوقات انسان کا بتانے کا بھی دل کرتا ہے. ہاں دل کرتا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ ترقی کر رہا ہے، اگر اس کے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ٹھیک ہے، تو ایک عورت کی انسٹنکٹ ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اس بات کو شیئر کرے. آپ ضرور شیئر کریں، ضرور شیئر کریں، لیکن اپنی خوشیوں کو، اپنی ترقیوں کو حفاظت کا غلاف بھی چڑھائیں. پھر اب وہ حفاظت کا غلاف کیسے چڑھانا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی شروع کریں، جس کو آپ لوگ بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی ہیں. نماز کی پابندی شروع کریں. نہیں آپ سے 5 وقت کی پڑھی جا رہی، کم از کم 1 وقت سے شروع کریں. آہستہ آہستہ آپ کی 2 وقت کی ہو جائے گی، پھر 3 وقت کی ہو جائے گی، اور اس طرح آپ پراپر نماز کی پابندی شروع کر دیں گی. جب 1 وقت کی نماز بندہ پڑھتا ہے نا، تو یقین کریں خود بخود دل کرتا ہے کہ اب ہم اگلے وقت کی بھی پڑھ لیں، پھر خود بخود دل کرتا ہے کہ اس سے اگلے وقت کی بھی پڑھ لیں. تو سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی شروع کریں. اور اس کے علاوہ جو نظر بد سے بچنے کے لیے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، وہ سب کیا کریں. آپ کو صرف لگتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتی، میں بتا رہی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت کام کرتا ہے. اب آپ لوگ دیکھیں، کیا میں نے ولاگس ڈالنے بند کر دیے ہیں؟ میرے ولاگس تو اسی طرح آ رہے ہیں. بس بات یہ ہے کہ جو میں غلطی کر رہی تھی نا، نمبر 1 کہ میں ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، میں نے وہ کرنا بند کر دیا. بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہو کر اب میں ولاگس بناتی ہوں. بلکہ کافی عرصہ ہو گیا، آپ لوگ خود بھی نوٹس کر رہے ہوں گے اس بات کو. میں بہت لمیٹڈ ہو کر کام کرتی ہوں. سیکنڈلی، اپنے گھر کو، میرے جو میرے ہسبینڈ ہیں، میرے بچے ہیں، میرے ریلیٹیو، میرے جو بالکل کلوز ریلیشنز ہیں،
ان کو سب کو میں حفاظت کا ایک غلاف پہناتی ہوں ڈیلی بیسس پر. اور وہ میں کس طرح سے پہناتی ہوں؟ وہ میں سب سے پہلے تو وہ میں پہناتی کیوں، وہ جو حفاظت کا غلاف ہے وہ میں پہناتی کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم سب حسد سے، جلن سے محفوظ رہ سکیں، ہم بری نظر سے محفوظ رہ سکیں، ہم بری نظر کے شر سے محفوظ رہ سکیں. اس کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعا کا دم فرمایا کرتے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہمات و من کل عین لامہ. گوگل میں جا کر آپ لکھیں گے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین پر کون سی نظر بد کی دعا دم کیا کرتے تھے، تو نیچے یہی والی دعا آ جائے گی. اور آج سے پہلے بھی میں بہت بار یہ دعا اپنے ولاگس میں شیئر کر چکی ہوں. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، دیکھیں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. اب دیکھیں آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کے ترجمے میں ہے ہی یہی سب کچھ. تو یہ ان کے پڑھنے پہ کیا ٹائم لگتا ہے یار؟ ہم خواتین ہیں، ہم ہانڈی پکا رہی ہوتی ہیں. اگر ہم 3 بار معوذتین پڑھ کر اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر، اپنے والدین پر دم کر دیں گے، اپنے بہن بھائیوں پر دم کر دیں گے، تو اس میں کتنے منٹ لگیں گے؟ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں. اسی طرح یہ جو نظر بد کی دعا ہے، میں 3 بار پڑھ کر اپنے پورے گھر پر، اپنے بچوں پر، اپنے ہسبینڈ پر، خود پر دم کر دیتی ہوں. ایون میں تو اپنے بھتیجے، بھانجے، بھانجیوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنی بھابھیوں پر بھی دم کرتی ہوں. بیٹھی میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں لیکن میں سب کے اوپر دم کرتی ہوں. اس کے علاوہ اب ایک چیز آپ کر سکتے ہیں کہ پلیز یہ میں آپ کو بولوں گی کہ اپنے گھر میں نا سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور چلایا کریں. آپ صبح اٹھی ہیں، اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، وہاں پر جیسے ٹی وی چلانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے موبائل میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلا دیں. آپ کچن میں کھڑی ہیں، بس بیک میں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت چلا دیں. کام تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے نا کچن میں. اور چلیں چھوڑیں، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، آپ کو بڑے مسائل ہیں، آپ کا اپنا کمرہ تو ہوگا نا، آپ اپنے کمرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلا دیں. اس میں آپ کا مطلب کیا ہی آپ کی انرجی لگتی ہے. جہاں پر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلتی ہے نا، وہاں پہ شیاطین نہیں آتے ہیں. آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے شروع کریں، آپ کی اپنی زندگی میں چینج خود دیکھیں گی. اور وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نہ میں نے ولاگز بنانے چھوڑے. میں نے 2-3 چیزیں کی تھیں کہ میں نے بہت لمیٹڈ ہو کر کام کرنا شروع کر دیا تھا. اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے ریلیشن کے بارے میں بات بہت کم کرنی شروع کر دی تھی، کیونکہ جب میں ولاگز بناتی تھی تو میں بہت اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرتی تھی. اینڈ نو ڈاؤٹ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ. لیکن میں اس وقت بہت کھل کر اپنے ولاگز میں بتاتی تھی، اور وہی ہوا کہ وہ بتانا ہی مجھے اور میرے گھر کو اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرے ریلیشن کو لے ڈوبا. تو اب میں بہت لمیٹڈ ہو کر اور بہت احتیاط سے کام کرتی ہوں. آپ لوگوں کو بھی، جو بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں، ان کو بھی میں یہی بات کروں گی کہ کام ضرور کریں، لیکن اپنی گھر کی خوشیوں کو، اپنے ریلیشنز کو اس طرح سے کھلے عام میڈیا میں آ کر بیان نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کے تعلقات اس طرح سے نہیں ہوتے، تو پھر چیزیں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. میں کسی کے لیے یہاں پر برے الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتی، میں کسی کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ ہر کوئی انسان ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو کم نوازتے ہیں، کسی کو زیادہ نوازتے ہیں. ہمیں بہرحال ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھیں، بس سب کو خوش و خرم رکھیں. آمین ثم آمین. باقی میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، تو خوشی کے لمحات کو جتنا آپ پرائیویٹ رکھیں گی نا، آپ اتنے ہی سکون میں رہیں گی. بہت ساری مائیں واٹس ایپ اسٹیٹس پر اپنے بچوں کی تصویریں لگا دیتی ہیں. میں ہمیشہ منع کرتی ہوں، پلیز اپنے بچوں کی تصویریں اس طرح سے مت لگایا کریں، کیونکہ آپ تو پیار سے لگاتی ہیں، لیکن بہت ساری نظریں جو انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ان میں پیار نہیں ہوتا، ان میں حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے. آپ کے بچوں کے بہت سارے لوگوں کو تو آپ سے ہی نفرت ہوتی ہے، اور کیونکہ انہیں آپ سے نفرت ہوتی ہے تو آپ کے بچوں سے بھی نفرت ہوتی ہے. بعض لوگ آپ کے بچوں کو، آپ کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو اپنی خوشیوں کو آپ جتنا زیادہ پرائیویٹ رکھیں گی نا، اتنی سکون میں رہیں گی آپ لوگ. اب میری مجبوری ہے، میں کانٹینٹ کریٹر ہوں، میرا شوق ہے کام کرنا، سو میں کام کرتی رہوں گی، لیکن ہمیشہ ایک لمٹ کے اندر کام کروں گی. اور اپنی ساری چیزوں کو اب میں سیف رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں. اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے
میں اپنی تمام چیزوں کو سیف رکھتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے جب سے میں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا ہے الحمدللہ میرے گھر میں سکون بھی واپس آیا ہے. میرے گھر میں الحمدللہ، بس چھوڑیں میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرا خیال ہے ہر عورت کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. بس کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. دیکھیں ہمارے گھر کی جو سیفٹی ہے، ہمارے رشتوں کی جو سیفٹی ہے نا، وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. تو اپنی مٹھی کو جتنا آپ بند کر کے رکھیں گی نا، اتنے ہی ہمارے رشتے، اتنے ہی ہماری چیزیں سیف رہیں گی، اور جتنا آپ کھولیں گے اتنا ہی ہم بربادی کی طرف جائیں گے. اور بعض اوقات تو بہت ساری بہنیں میری ایسی ہوں گی جو کہتی ہوں گی کہ ہم تو ہر طرح سے احتیاط کرتے ہیں، ہم اپنی خوشیاں بھی کھول کر نہیں بتاتے، ہم اس طرح سے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، میرے اور میرے ہسبینڈ کے تعلقات کیسے ہیں میں کبھی نہیں بتاتی، لیکن پھر بھی میری زندگی میں ڈاؤن فال چل رہا ہے. اگر اس طرح سے ہو رہا ہے نا آپ کی زندگی میں، تو پھر پلیز اللہ کی طرف آپ واپس آئیں. آپ کی اپنے رب کی طرف واپسی ہی آپ کے سارے حالات ٹھیک کر سکتی ہے. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میرے اس ولاگ کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اپنی زندگیاں بہتر کرنے کا موقع ملے. ملوں گی میں آپ سے اب نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.